बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। और आज जुमे का दिन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। शुरू कर दूं दादाजी मैसेज? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पहले मैसेज में कहा गया है कि सुजुकी कंपनी कीमत ज़्यादा वसूल करती है और पाकिस्तान में तमाम कारसाज इदारे, लेकिन जो एसेसरीज लगी होती हैं वो नाकस मटेरियल की होती हैं। इस पे भी बात होनी चाहिए। देखिए, इस पे बात हम तब किया करते थे जब हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे, और बड़ी बात की है हमने इसके ऊपर। आप शायद हमारे नए सामे बने हैं तो आपको इसका अंदाज़ा ना हो पाए। ब्रीफकेस वेंडर की बात सबसे पहले दादाजी ने की थी कि वो क्या करता है। वो क्या करता है, हम उसको बेनकाब करते रहते हैं जी, वक्तन फवक्तन, और गालियां खाते लेकिन रहते हैं। हमारा काम इतना ही है यार, हम उस पर बोल देते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि हम जिनके लिए बोलते हैं वो फिर पीछे से गायब हो जाते हैं। हाँ, ये होता है असल में जर्नलिस्ट के साथ, ये होता है जी। इरफान सदीक, आपके मैसेज का बेहद शुक्रिया। क्रिप्टो पे हमने बहुत ज़्यादा बात की। अब कुछ लोग जो है ना वो दुखी लबो लहजे के साथ आ गए हैं कि जी क्रिप्टो पे लोगों के साथ इतना स्कैम हो रहा है, उस पर भी बात करें। भाईजान। हमने तो सबसे ज़्यादा क्रिप्टो पे बात की है, हमें अमेरिका तक से लोग पढ़ाने आ गए और देखें जी आप क्रिप्टो के बारे में क्या कहते हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या। मैं कहता हूँ हो जाएगा तो बिनु आके 10 दिन। हमने इतना भुगता है यार, हमारे इतने प्रोग्राम माजी के पड़े हुए हैं, इस बात की गवाही है। टॉर्चर भुगता है हमने, तो आप भी। क्रिप्टो हमारे लिए नहीं है, बस हम इतनी बात कह के आगे गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिप्टो हमारे लिए नहीं है। और उसकी वन लाइनर तशरीह ये है कि प्लेटफॉर्म कोई भी गलत नहीं होता। क्रिप्टो की मार्केट जितनी तेज चलती है और उसमें भी जाके आप बयाने पे खरीदो फरोख्त करें तो कैसे बचेंगे? वो हमारे लिए नहीं है यार, सीधी सी बात है। शहर में इतनी चीज़ें बिक रही हैं मार्केट के अंदर, क्या सारी चीज़ें आप खरीद के घर ले आएंगे? उनमें से 99% चीज़ें हमारे लिए नहीं है, बस ये समझे आप। और जब बुजुर्ग कहें कि यार नहीं इसके पास जाना, तो बस फिर नहीं जाना। अगो बुजुर्गों ने फाड़ लेना कान, दसो ना क्यों नहीं जाना, बस नहीं जाना ना यार जी। नेक्स्ट मैसेज सावन का है और आपने पूछा कि दादाजी पाकिस्तान और पाकिस्तान के चलाने वालों को वेस्टर्न मनी, मगरिब के जो पैसे हैं अमेरिका वगैरह के, वो इतने अच्छे क्यों लगते हैं और चीन के पैसे अच्छे क्यों नहीं लगते? हालांकि पैसे तो पैसे हैं। देखिए, चीन जेब में डालने के लिए नहीं ना देता, वो कहता है जिस काम के लिए आपको चाहिए वो आप ले लें, ठीक है। तो नतीजे के तौर पे चीन भी बुरा लगता है, और चीन के प्रोजेक्ट की हिमायत कर, चीन के प्रोजेक्ट्स की हिमायत करने वाले भी मेरे जैसे बुरे लगते हैं, ठीक है। कल एक ट्वीट आया था कि अपने जो हैं सैयद तलत हुसैन साहब जो हैं वो किसी चैनल पे ऑन एयर होने लगे हैं। अच्छा जी। उन्होंने भी काम बन गया जी। आप ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮੁਜਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ नहीं जी। कुछ मैसेज तरजीही बुनियादों पर भी मैं शामिल ज़रूर करूँगा। बड़ी चलाक शय हैगी जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ग्रुप नहीं बनाया ਉਹਦੇ मैसेज तरजीह बुनियादां ਤੇ पढ़ ਦਾਂਗੇ। तो दादाजी फिर नहीं पढ़ने चाहिए अव्वल खवेश बाद दरवेश। जी। नूरुद्दीन अहमद कहते हैं दादाजी पाकिस्तानी करेंसी के डिवैल्यू होने पर आपकी तनकीद सब अपनी जगह, लेकिन ये फरमाइए कि तमाम मामला जो यूएसडी पाक रुपीस की पैरिटी के हैं उसमें हुकूमत का कंट्रोल तो कुछ भी नहीं है, ना हुकूमत छाप रही है। हुकूमत छाप रही है, क्यों नहीं छाप नहीं, डॉलर तो ना छाप रही, वो ये कह रहे हैं, तो हमारे कंट्रोल में तो ना हुए। हमारे कंट्रोल में एक्सचेंज रेट तो है ना, एक्सचेंज रेट तो मैनेज कर सकती है ना हुकूमत। इनका नुकता है कि एक्सचेंज रेट तो सप्लाई और डिमांड से मैनेज होता है। वो आप सप्लाई ऑफ डिमांड से उसको उसमें थोड़ी सी वो क्रिएट कर सकते हैं ना, डिस्टॉर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपने वो डिस्टॉर्शन कौमी मफाद में करनी है ना यार। इसहाक डार यही तो कहता था और कहता है, बल्कि अब उनका नाम एहतराम से लेना चाहिए जी। इसहाक डार साहब यही तो फरमाते रहे कि यार एक किहड़ी, मेरा मतलब है कि वही दे विच या किसी मतलब कि नाजल होया है कि जनाब वो उसको हम अपने कौमी मफाद के अंदर, क्योंकि डॉलर पैरिटी डिस्टर्ब होने से हमारी पूरी मईशत अपसाइड डाउन हो जाती, हो रही है ना अब जी, तो हम इसको क्यों ना काबू करके रखें, पैक करके रखें। बिल्कुल
میں ان کا حامی ہوں, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے دیکھیے اس وقت قوم خرب ہا ڈالر کے, ٹریلینز آف ڈالر کے لاسز میں جا رہی ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ قوم سے مراد, ملک سے مراد, اکانومی سے مراد آپ اور میں, ٹھیک ہے. اگر ایک ضمن میں کسی ایک کھاتے میں 1 روپیہ تمام اہل پاکستان کی جیب سے نکلتا ہے ایک دن میں, تو وہ ایک دن میں اس قوم کی جیب سے 25 کروڑ روپیہ نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا جی. 1 روپے کی بات ہو رہی ہے. ایتھے دنوں 10 روپے, 20 روپے, 50 روپے آئل کی قیمتیں بڑھی ہیں یار. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں خرب ہار ڈالر قوم کی جیب سے جو نکل رہے ہیں, اس کے لیے آپ 1 ارب ڈالر جھونک دیں, اس کو بچا لیں, آپ کی معیشت بچ جائے گی, آپ کے لوگوں کی معیشت بچ جائے گی, ٹھیک ہے. اور جب وہ نیچے آئے تو دوبارہ خرید کے اپنا کھاتا پورا کر لیں. گھمانا ہے اس کو, اس میں ڈال کے بھول نہیں جانا جس طرح یہ بھول گئے. 3.3 ارب ڈالر تو مان گئے ہیں نا کہ ہم نے جھونکے ہیں اور واپس نہیں آئے, ٹھیک ہے نا. تو عقل مندی سے ڈالنا ہے وہ پیسہ, جی. تو ٹھیک ہے کرتے رہیے, پھر اسی طرح تباہی پھرتی رہے گی. ہمارا کام تو آواز لگا دینا ہے, ٹھیک ہے. پھر اسی سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ آپ تباہی کے ایجنڈے پہ آئے ہوئے ہیں. عمران خان کو تباہی کے ایجنڈے پہ لایا گیا, رائٹ, جو اپنا حکیم سعید صاحب نے فرمایا تھا, جو درست ثابت ہو رہا ہے, اور حرف بحرف درست ثابت ہو رہا ہے. اس ملک میں 2 چیزیں حرف بحرف درست ثابت ہوئی ہیں, ایک حکیم سعید صاحب کا فرمان اور دوسرا ابوالکلام آزاد کا بیان. جی جی, آپ بہت عرصے تک نہیں مانتے رہے, اب بھی نہیں مانتے. نہیں, میں اس کو, وہ میری حب الوطنی کا تقاضا کہ میں کہوں گا کہ نہیں اور ٹھیک نہیں ہے, لیکن یار درست تو ثابت ہو رہا ہے نا یار. ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا بہت پرانا تھیسس ہے جو میں نے اپنے اندر دبا کے رکھا ہوا ہے, منظر یہاں پہ نہیں لایا. اچھا, اپنے اندر ہی دبا کے جی, نہیں شیئر کیا کیونکہ کچھ لوگوں کو پین ہوتی ہے. اس ملک کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے نا وہ حب الوطنی سے ہے, اور یہ لے دے جائے گا اس ملک کو. نہیں, اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں, لے دے گیا ہے. ہاں, باقی مرضی ہے آپ کی. باقر صدیق پوچھتے ہیں دادا جی, بلکہ بتاتے ہیں کہ دادا جی سعودی عربیہ میں مقیم ہوں, یہاں ہر دن نت نیا قانون آ رہا ہے اور اپنا بزنس کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. ہاں, وہ بھگانا چاہ رہے ہیں آپ کو وہاں سے. کینیڈا کی آپ بات کرتے ہیں, کوئی رہنمائی کر دیں کہ ادھر نکل جوں. یار آپ ای میل کریں, ہم آپ کو بتا دیں, یا واٹس ایپ مجھے کر دیں, میں آپ کو نمبر دے دوں گا, آپ ادھر سے رہنمائی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تعریفی میسیجز سب جو ہیں وہ آپ کے مجھے مل جاتے ہیں, اور آپ کی تعریفی میسیجز کا شکریہ, میں انہیں نہیں پڑھتا. دادا جی نے میں پڑھا دیا کر یار, میرا تھوڑا جا حوصلہ بنیا رہے, ایز اے پالیسی میٹر نہیں پڑھتا, میں نے کس دن بند کر کے ٹور جانا. اچھا, ہاں. راشد غفور کہتے ہیں 10 روپے کا سکہ جاری ہوا تھا, حکومت نے اس کو بند کرنے کا اعلان نہیں کیا, لیکن عوام اس کا لین دین بھی نہیں کرتے, یہ کیا ہے؟ ہاں یار, میں بھی پچھلے دنوں ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ سکہ مارکیٹ میں اتنا میرا خیال وہ سوینئر کے طور پہ جاری ہوا تھا, یا حکومت نے تیاری کی تھی. جی, ٹھیک ہے, کہ اگر ہم یہ کر لیں گے تو کیسے رہیں گے, تو اس لیے شاید وہ آپ کو عام نہیں نظر آ رہا, اور ویسے بھی اس کے اوپر لاگت 10 روپے سے زیادہ آ جاتی ہے. جی, اور لوہا مہنگا ہوا نا. نہیں, لوہے کا نہیں تھا, اس کا کاپر کا تھا. کاپر کا تھا. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ اب بھی کرتے ہیں, وہ سکے جمع کرتے ہیں اور اس کو پگھلا لیتے ہیں, اور جو اس سے کاپر ملتا ہے وہ اس سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے. 100 روپے کا کاپر پگھلایا چوری کی بجلی کے اوپر, تو وہ 250 کا بک گیا, 150 کا بک گیا. یہ ہے مسئلہ, تو اس لیے وہ مارکیٹ سے غائب ہو گیا, سرکار جاری کری جا رہی ہے. جی, محمد شبیر آپ کے میسج کا شکریہ. اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ نے کچھ میسج لکھا, واٹس ایپ پہ اگر آپ آ جائیں تو آپ کو بہتر گائیڈ کیا جا سکے. عبداللہ خان کا میسج ہے, سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی میں سعودی عربیہ جانا چاہتا ہوں, اور کی وجہ یہ ہے کہ پاکستانی انکم میں گزارا نہیں, آپ اس بارے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میں MBA ڈگری ہولڈر ہوں. وہ تو پہلے بھگا رہے ہیں, پتہ نہیں سعودی عرب والے پہلے بھگا رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں آپ کس بنیاد کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں, مطلب آپ کے پاس ایکسپرٹیز کیا ہے جس بنیاد کے اوپر آپ وہاں پہ جانا چاہ رہے ہیں, بتائیں نا. MBA ڈگری تو آپ کی ہے, ہنر کیا ہے؟ MBA ڈگری ہے, اگر آپ کو وہاں پہ جاب ملتی ہے ضرور جائیے, اگر آپ کے پاس کوئی آفر ہے تو ضرور جائیے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آفر نہیں ہے تو پہلا تو طریقہ یہ ہے کہ ایسٹرن یورپ جو ہے وہ اس وقت ہیومن ریسورس کے مسائل کا شکار ہے, اسے لوگ چاہیے. ایسٹرن یورپ جب میں کہتا ہوں تو یہ پولینڈ سے شروع ہو جائیں,
اور رومانیہ اور ہنگری اور چیک ریپبلک اور سلاوک ریپبلک، یہ سارے جو لوگ ہیں، آپ کہیں گے ہیومن ریسورس کی کیوں ان کو مسائل ہیں؟ ہاں، ہیومن ریسورس کو مسائل ان کو اس لیے ہیں کہ ان کا بچہ گریجویٹ کرتا ہے اور 8ویں سیمسٹر کا رزلٹ نہیں آیا ہوتا، اسے فرانس میں، جرمنی میں نوکری مل جاتی ہے، تو چونکہ یورپین یونین کے ممبر ہیں تو کہیں پہ بھی نوکری کر لیتے ہیں۔ اب ان کے جو چھوٹے کام ہیں یا ان کے جو کام ہیں کرنے کے لیے ان کو ہیومن ریسورس، افرادی قوت دستیاب نہیں ہے، تو وہ اپنے دروازے کھول رہے ہیں۔ ایجوکیشن ایک ذریعہ ہو سکتا ہے رسپیکٹیبل طریقے سے جانے کا، لیکن میری ایک ایڈوائز ہے کہ اس وقت نا 2 ممالک ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں، ایک وہ فرانس کے ساتھ ادھر ہے، ایک وہ ملک ہے، اور ایک پولینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ ورک پرمٹ جاری کر رہے ہیں آپ کو۔ آپ پرتگال کی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ پرتگال، آپ پاکستانی ایجنٹوں کا گڑھ ہے پرتگال، ہاں، وہاں فراڈ بہت ہوتا ہے، فراڈ بہت ہوتے ہیں، لیکن میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ آپ MBA کے بعد فردر ڈگری کے لیے وہاں پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ ڈگری پڑھنے جائیں گے، ورک پرمٹ تب بھی آپ کو دوسرے دن مل جائے گا، ٹھیک ہے، 1.5 سال کی ڈگری کریں، ان کی اکانومی میں اتنی اپرچونٹی ہوں گی کہ وہ آپ کو روک لیں گے، اور وہ اپرچونٹی سعودی عرب سے کم از کم 5 گنا بہتر ہوگی، بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں۔ اب تو سعودیہ میں بھی وہ ماحول نہیں نہ رہا، یورپین ماحول ہو گیا ہے، تو یورپین ماحول کے اندر جا کے اگر سروائیو کرنا ہے تو پھر ہم یورپ میں کیوں نہ جائیں، جی، ہم سعودی عرب کیوں جائیں، اصل کی طرف جائیں نا، ٹھیک ہے نا۔ اور یورپ میں ماشاءاللہ اتنے پیسے ہوں گے کہ آپ سال میں جتنا سعودی عرب کے چکر لگانا چاہیں رب کو راضی کرنے کے لیے وہ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ اس کے اوپر غور کریں، سعودی عرب جانے کی بجائے وہاں پہ جا کے آپ پرابلمس میں رہیں گے، سیلریز کافی کم ہیں ایز کمپیئر ٹو ریسنٹ پاسٹ کی اگر ہم بات کر لیں، ویسے بھی انہوں نے لوکلائزیشن کرنی ہے، عرب زیادہ سے زیادہ انہوں نے انوالو کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر لیبر کے طور پہ جانا چاہ رہے ہیں تو ورک پرمٹ والا آپشن دیکھ لیں، اگر نہیں تو فردر ایجوکیشن والا آپشن دیکھ لیں، رسپیکٹیبل طریقے سے ٹائی شائی لا کے کوٹ شوٹ پہن کے، ہاں، قطر ایئر ویز کی فلائٹ میں بیٹھ کے جائیں، کوئی مائیکل لال آپ کو اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ 2 سال کے اندر آپ کا MBA کے بعد والی ڈگری مکمل ہو جائے گی، MBA میں ہی دوبارہ داخلہ لے لیں، وہاں پہ پڑھنے میں آسانی ہوگی، کام کرنے میں آپ کو زیادہ ٹائم مل جائے گا، جو آپ چیز یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں وہاں پہ کر لیں۔ یہ ویسے بائی دا وے انڈین بچوں کا آج کل بنا ہوا ہے کہ جو MPhil یا MBA اس نے انڈیا میں کیا ہوا ہے اسی ڈگری میں دوبارہ داخلہ لے، وہاں پہ جا کے اس میں ہائی پرفارمنس دیتا ہے، اور ہائی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر اس کو بڑے آرام سے ملٹی نیشنل پک کر لیتی، ہاں جی۔ BS کی ڈگری انڈیا کی اور ماسٹر کی ڈگری اوپر یورپ کے ملک کی لگاتا ڈاز کر کے ہائر ہوتا ہے، ہائر ہو کے بھلے وہ امریکہ چلا جائے، کینیڈا چلا جائے، جرمنی چلا جائے، فرانس چلا جائے، یہ رسپیکٹیبل طریقہ ہے، اگرچہ اس میں مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ اسماعیل میرٹھی مرحوم یاد آ گئے۔ رؤف تقی کا میسج ہے، سلام دعا کے بعد کہتے ہیں دادا جی جتنی مداخلت پاکستانی معاشرے میں بڑھ گئی ہے اور عوام پہ جو اس کے اثرات آئے ہیں، پاکستانی عوام کیا اس لیول پہ دوبارہ پرفارم کر پائے گی یا ان کی پرفارمنس بہتر ہو پائے گی؟ میں کی پونک رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو باہر نکال دو، یہ کر دو، بیلنس معاشروں میں رہیں۔ پچھلے کم از کم 1.5 سال سے یہی کہہ رہا ہوں۔ ہاں، یہ نارمل معاشرہ نہیں ہے، یہ نارمل معاشرہ نہیں رہنے دیا گیا، آپ بھی اب نارمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ فیکا بن جائیں گے آپ، وہ جو عزیزی نہیں بنتا فیکا، وہ فیکے بن جائیں گے آپ مینٹلی، ٹھیک ہے نا۔ آپ نہیں جا سکتے تو کم از کم بچوں کو ہی نکال دیں۔ ذیشان علی کہتے ہیں دادا جی لیا میں DAP کھاد 9100 کی مل رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جب فصل تیار ہو جاتی ہے پھر گورنمنٹ گھروں پر چھاپے مارتی ہے کہ گندم ساڑی ہے۔ ہاں جی، بالکل جی، لیکن یہ ہے کہ اچھا 9100 تک پہنچ گئی، 6,500-7,000 کی تھی DAP، ہاں 7,000 کا لیول اس نے کراس کیا تھا، تو ہم نے دادا پوتا شو میں خبر پڑھی تھی جی۔ بہت ظلم ہے جی، بہت ظلم ہے جی، کسان کے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہے۔ حکومت کہتی ہے ہم نے اتنی زیادہ اکانومی کسان کو دی ہے، بلکہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے زیادہ کسان سے چھینی ہے جی۔ مہنگائی کا، غربت کا لیول اس وقت دیہات میں اور خاص طور پہ زراعت سے جڑے ہوئے لوگوں میں شدید طریقے سے بڑھ رہا ہے،
ٹھیک ہے، کیونکہ گورنمنٹ اگر انہیں 100 روپے کی سبسڈی دیتی ہے تو 200 روپے ان کی جیب میں سے نکال لیتی ہے، جو کہ ظلم پتہ ہے. ہے ٹیوب ویل پہ کسی زمانے میں سبسڈی ہوتی تھی، کرپٹ اور بدترین جو تھا آصف زرداری اس کے دور میں بھی ہوتی تھی، اور اس کو آ کے ڈبل کر دیا کرپٹ نواز شریف نے، اور یہ جو حاجیوں نمازیوں کی حکومت ہے اس نے آ کے ساری سبسڈی وڈرا کر لی. مجھے کسی نے بل بھجوایا اپنا ٹیوب ویل والے کنیکشن کا، 4 یونٹ جلے ہیں، ظاہر ہے کہ فصل نہیں ہوگی تو پانی نہیں چلایا ہوگا، اور ان میرا خیال کو 8 کے 10,000 بل ٹھکے ہوا ہے. 4 یونٹ کا 8-10,000 بل ٹھکا ہوا تھا یار. وہ کہتا میں کیا کروں اس کا، مجھے بتائیں. کیپیسٹی چارجز لے رہے ہیں نا اس سے. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا جی. بس دادا جی وائنڈ اپ کریں. بس جی بس ہو گیا جی. ہاں جی ہو گیا. سامنے کرام فیڈ بیک دیا کریں، اپنے باتوں کو ڈسکس کیا کریں. اکانومی سے ریلیٹڈ، یہ پولیٹیکل بھرے پڑے ہیں. ہاں پولیٹیکل بھرے پڑے. پرسنل پروفائل کے حوالے سے آپ نے ڈسکشن کرنی ہو تو ہمارا ای میل ایڈریس، میرا ذاتی ای میل ایڈریس ہے، وہ میں خود ہینڈل کرتا ہوں. بہت سارے لوگ پہلے 4 ای میلیں تو اس بات پہ لکھتے ہیں کہ آپ اس اکاؤنٹ کو خود دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور کیا میں نے زہر لاگ دینے ایسے بندے. ٹھیک ہے، ٹائم ضائع کرنے آتے ہیں. وہ ای میل کھولنے اور اسے پڑھنے میں بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے. آپ کا میرے پاس جب وقت ہوتا ہے، جب میں کسی لہر میں ہوتا ہوں تو میں پھر اس ای میل کا رپلائی کرتا ہوں، ڈیٹیل میں کرتا ہوں، پورے اس کے محاسن مختصر الفاظ کے اندر ڈسکس کرتا ہوں. لکھے ہوئے لفظ کی حرمت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بندہ ایک دفعہ سمجھ نہیں آئے گی تو دوسری دفعہ پڑھ لے گا، دوسری دفعہ سمجھ نہیں آئے گی تیسری دفعہ پڑھ لے گا. ریوائنڈ کر کے سننے کا شاید اتنا نہ ہی رواج جتنا اس کو بار بار پڑھنے سے آپ کو ہو سکتا ہے، سمجھ آتی ہے. تو اس لیے لکھ کے پوچھیں، ہم آپ کو لکھ کے جواب دیں، اور تاکہ آپ کے پاس بھی سند رہے. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو اور یہ اسپیشل ایپیسوڈ جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ دیکھ رہے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.